बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना आब्दी आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम मिसाली ख़वातीन में। और इंशाल्लाह नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे जनाब उम्मे सलीम के सिलसिले से कुछ मुख्तसर मालूमात कि जनाब उम्मे सलीम कौन है और उन्होंने दीन इस्लाम के लिए क्या खिदमात अंजाम दी है। तो आइए सबसे पहले हम इस्तक़बाल करते हैं अपनी मेहमान का, ख़ानम फ़रहा जाफ़री साहिबा का। ख़ानम सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ानम, आज की हमारी गुफ्तगू जनाब उम्मे सलीम के सिलसिले से होगी और चूँकि मैंने हमारे नाज़रीन को नाम बता दिया, आज का जो हमारा टॉपिक था वो बता दिया, तो यकीनन वो बेचैन होंगे ये जानने के लिए कि जनाब उम्मे सलीम कौन है। तो इसलिए सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जनाब उम्मे सलीम कौन है और उन्होंने इस्लाम को कब कबूल किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मे सलीम वो ख़ातून हैं जो रसूल खुदा के ज़माने में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। पहले वो गैर मुस्लिम थी मगर बाइल्म बाशऊर थी। काफ़ी किताबों का मुताला किया, जिसमें से जो कुछ किताबें आसमानी किताब थी, इंजील, ज़बूर, उनकी मुताला कर चुकी थी वो। तो इस बात को देखते हुए वो करीब आई उम्मे सलीम। वैसे तो नाम उनका उम्मे सलीम है, मगर कुछ किताबों में कुछ हमारे उलमा ने, जैसे शेख सदूक़ हैं, इब्ने असीर हैं, मोहम्मद अली अरदबिली, उन लोगों ने भी इनके बारे में काफ़ी तज़किरा किया अपनी किताबों में। तो उन्होंने कहा कि इनका नाम पहले सहला था या रामसिया था, और ये मल्हान बिन खालिद की ये बेटी थी। और रसूल खुदा के करीब जब आई तो जब पता चला कि ये नबी है, क्योंकि हर आसमानी किताब में जितने भी सोहफ़े आए थे उन सब किताबों में ज़िक्र अहले बैत का भी था और उसमें रसूल खुदा का भी ज़िक्र हुआ है कि आखिरी नबी आने वाले हैं और ज़माने में ये आलम होगा। तो बहरहाल ये किताबें पढ़कर उनको मुंतज़िर थी कि रसूल खुदा से मुलाकात हो, और फिर उनकी मुलाकात हुई और ये सिलसिला इस्लाम कबूल करने का वहाँ से शुरू हुआ। तो ख़ानम, आपने हमें ये बता दिया कि जनाब उम्मे सलीम जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। अब ये बताइए कि इस्लाम कबूल करने के लिए उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या तकाज़ा किया था। बिल जनाब उम्मे सलीम जब रसूल खुदा के पास आई और जब उन्होंने देखा कि जनाब उम्मे सलीम को एक और नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं उलमा के दरमियान भी, उम्मे सलीम संगरेज़े के नाम से बहुत मशहूर हैं। उसकी इल्लत मैं अभी बयान करूँगी इंशाअल्लाह। कि जब रसूल खुदा के पास आई और कहा कि आप ही आखिरी नबी हैं, रसूल खुदा ने उनको देखा, कहा हाँ मैं आखिरी नबी हूँ। कहा मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप ही आखिरी नबी हैं। अगर आप आखिरी नबी हैं तो आपके अंदर में कुछ करामत होनी चाहिए। तो रसूल खुदा ने जब उनको देखा तो कहा कि ठीक है, आप करामत देखना चाहती हैं तो आप बोले मैं क्या दिखाऊं। तो कहा कि आप सोचें कि आपको क्या देखना चाहती हैं, आप वो लेकर आए। तो कुछ संगरेज़े गिरे हुए थे, उनको वो लेकर आई अपने हाथ पर। कहा संगरेज़ों में आप कुछ करामत दिखा सकें, यानी काइंड ऑफ पेबल्स। जी, वो पत्थर के बुरादे जो होते हैं वो। जी। तो उसको रसूल खुदा ने अपने हाथ में लिया और यूं इस तरह से स्क्वीज़ किया तो वो सारे पाउडर हो गए। जब पाउडर हो गए तो वो हैरान होकर देखने लगी। फिर उसी बुरादे को, उसी पाउडर को फिर एक जगह सिमट किया तो वो मिसल एक बॉल जैसे हो गए थे, बड़े से पत्थर हो गए थे। और उनको रसूल खुदा ने कहा ये मेरे तरफ से आपको हदिया है। और वो एक पत्थर जो उन्होंने एक नॉर्मल पत्थर दिया था, वो पत्थर जब रसूल खुदा ने उनको गिफ्ट किया तो याकूत के हो गए थे। तो वो बहुत इम्प्रेस्ड हुई कि मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि आपके इस कश्ती में मैं भी सवार हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। ओके, यानी जनाब उम्मे सलीम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी करामत देखनी चाहिए उनसे खुद। ठीक है ख़ानम, अब उनकी ज़िंदगी के सिलसिले में कुछ बताएं। ज़िंदगी के बारे में तो एक बहुत ही प्यारा दास्तान है
ان کی زندگی کا، جس سے ہم اور آپ آج کے اس دور میں بھی بہت سا درس لیا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کی، صرف ظاہری طور پر نہیں، زبانی طور پر نہیں، انٹرنل طور پر بھی، جو بہت ضروری ہوتا ہے. اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا انس بن مالک. وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں، اور شوہر بھی ان کے جو تھے اس زمانے میں، شوہر تھے ان کے، وہ بہت سخت مزاج کے تھے، اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کنورٹ نہیں کیا تھا اپنے آپ کو. بیوی ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا شروع کر دی اسلامک طور پر، جو اسلام کے بیس علم تھے وہ ان کو دینا شروع کر دیا. تو اس بات سے جو ان کے شوہر جو تھے، جو پہلے شوہر تھے جن کا نام ولداش تھا، وہ تھوڑا سا ناراض ہوئے کہ کیوں اس طرح سے میرے بچے کو آپ مثلا فورس کر رہی ہیں. کہ میں فورس نہیں کر رہی ہوں، حق بتا رہی ہوں، اور میں نے حق کو سمجھا ہے تبھی میں بتانا چاہ رہی ہوں. تو بہرحال ان سے ناراضگی ہوئی اور وہ گھر چھوڑ کر اس حال میں انہوں نے سفر کر لیا. کتابوں میں بھی ہے موجود کہ وہ شام کی طرف سفر کیے تھے، رستے میں ان کو مار دیا گیا، دشمنوں نے مارا یا ڈاکوؤں نے مارا، بہرحال ان کو مار دیا گیا. انہوں نے اپنے بچے کی پرورش کی. تو اس زمانے میں ایک ثروت مند مثلاً ویلدی پرسن تھا جو اس زمانے میں رہا کرتا تھا مدینے میں، جس کا نام تھا ابو طلحہ انصاری. وہ جناب ام سلیم سے خواستگاری یعنی پرپوز کیا، جو کہ وہ بھی مسلمان نہیں تھا اس وقت، اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا. تو جب ان کو پرپوز کیا گیا تو ام سلیم نے کہا کہ مجھے تمہاری مال دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، نہیں چاہتی ہوں کہ تم ہمیں کچھ دولت دو، اس دولت سے میں استفادہ کروں، مگر تمہیں میں قبول کروں گی، میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا. یعنی اپنے نکاح کا جو مہر تھا انہوں نے قبولیت اسلام رکھا. یعنی مہر میں انہوں نے اپنے ہونے والے شوہر سے یہ کہا کہ وہ اسلام قبول کریں گے تبھی وہ ان سے عقد کریں گے. رائٹ. یہ آج کل کے ہمارے لیے، ہم خواتین، ہماری بچیوں کے لیے، یوتھ کے لیے بہت بڑا ایک درس ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی پیسے بہت کچھ، جو آج کل عموماً میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لڑکیاں مہر میں ڈیمانڈ لگا رہی ہیں، ہمیں اتنے چاہیے، ہمیں اتنے چاہیے. پیسہ آج ہے، کل ختم ہے، نو گارنٹی. بالکل. بہت سے ایسے حادثات ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کہ پیسے کی بنا پر شادی کی گئی اور وہ شادی ٹوٹ گئی کہ پیسہ ختم ہوا، شادی ختم. بالکل. اسلام میں یہ چیز نہیں بتایا گیا ہے. بالکل. اور یہاں پر جناب ام سلیم ایک بہت بڑا درس دے رہی ہیں جی کہ اتنا ہونے کے باوجود، پیسے والے شخص تھا مگر اس کے باوجود بھی شرط رکھا اسلام، اور جب اسلام قبول کیا تبھی شادی ہوئی. اور شادی کے بعد بھی ام سلیم اپنے بیٹے کو، جو بیٹا تھا ان کے انس بن مالک، اس کو بڑا کیا. بڑا کرنے کے بعد رسول خدا کے سامنے لا کر پیش کر دیا، اور پیش کر کے کہتی ہیں کہ یہ بچہ میں آپ کے حوالے کرتی ہوں یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں یہ بچہ تا زندگی آپ کی خدمت کرے، تا زندگی، جب تک یہ زندہ رہے یہ آپ کی خدمت کرے، یہ آپ کی خدمت گزاری میں آپ کو دے دوں، میں ہدیہ دینا چاہتی ہوں. کیونکہ اس طرح سے جینٹس میں صحابی ہوا کرتے تھے، اسی طرح خواتین میں بھی صحابیہ ہوا کرتی تھی، جن میں سے ایک صحابیہ جناب ام سلیم تھی. ام سلیم خود رسول خدا جب درس لیا کرتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، تو وہ حدیث سنتی تھی رسول خدا کی، اور سننے کے بعد مدینے میں گھرے گھر جاتی تھی اور جا کر خواتین کو رسول خدا کے پیغام کو پہنچاتی تھی. بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. جی خانم، اسی سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ حدیثیں پہنچاتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ ولایت علی علیہ السلام تک کس طرح پہنچی جناب ام سلیم؟ مولا کائنات کے زمانے تک یہ پہنچی ہیں. مولا علی سے جب ان کی ملاقات ہوئی، جب پتہ چلا انہیں کہ یہ مولا علی جو ہے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں. جی. تو مولا کائنات کے قریب گئی, کہا کہ میں نے سنا آپ وصی ہیں نبی کے. مولا کائنات نے کہا بے شک. تو مولا نے خود اس سے کہا کہ کیا کچھ امتحان لینا چاہتی ہو, وہی سنگریزے لانا چاہتی ہو جو رسول کے سامنے لے کر آئی تھی. کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ میرا ہر وصی جو بھی میرا نائب ہوگا اس میں یہ کرامت موجود ہوں گے, علم غیب. یہ علم غیب ہوگا. تو یہ بات سن کر اس کو حیرانی ہوئی کہ ان کو کیسے علم ہوا کہ میں وہی سنگریزہ لے آؤں گی اور لینے کے بعد پھر یہ پاؤڈر کریں گے اور پاؤڈر سے مجھ کو عنایت کریں گے. اس طرح سے مولا کائنات کی ملاقات ہوئی. خانم, اب تک کے جو بھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے جناب ام سلیم کے سلسلے سے, ہر سوال و جواب میں ایک درس چھپا ہوا ہے. جیسے کہ ہمارا دوسرا وہ کوشچن بھی تھا کہ رسول خدا سے جو تقاضا کیا جناب ام سلیم نے, تو اس سے بھی ہم یہ درس لے سکتے ہیں کہ کسی پر بھی آنکھ بند کر مطلب بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, اور لیکن انہوں نے حق کی تحقیق کی اور حق تک وہ پہنچی. اور شادی کے سلسلے سے جیسا آپ نے بتایا, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی وہ. تو اب یہ بتائیے کہ جس طریقے سے وہ حدیثیں پہنچایا کرتی تھی گھروں گھر یا محلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو اور کیا کارنامہ مطلب انجام دیا ہے اس کے علاوہ؟ بہت اچھا کوشچن ہے یہ, کہ جو آج کل ہماری بہنیں ہیں, ہماری خواتین ہیں, جو اس بات پر کہتی ہیں کہ ہم گھر میں رہتے ہیں, یہی کوئی جہاد سے کم نہیں ہے. بچے داری کرنا, شوہر کا خیال کرنا, گھر کے خیال کرنے, یہی ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے. مگر یہ تو ہم آج ماڈرن سینچری میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, جبکہ اس زمانے کی بات آپ دیکھیں جو اس زمانے میں بہت سی فیسلٹی موجود نہیں تھی. جی. اس کے باوجود بھی جو خواتین نے آج یہ کام انجام دیا, جبکہ جس خاتون کے بارے میں یہاں گفتگو کر رہی ہوں یہ کسی امام کی بیٹی نہیں ہے, کسی نبی کی کوئی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی, ایک عام انسان ہے یہ. مگر ان کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ خاتون تھیں جو جنگ احد میں رسول خدا کے ساتھ گئی تھی. جنگ احد میں, اور خود تو گئی تھی, ساتھ میں ان کے شوہر بھی گئے تھے, کیونکہ اپنے شوہر کو انہوں نے رسول خدا کی پیروی کرنے کی علم تعلیم دی تھی. جی. کیونکہ اسی بنا پر انہوں نے شادی کی تھی. خود بھی گئیں اور ساتھ میں لے کر گئیں, اور وہاں جانے کے بعد ایک کیمپ لگایا کرتی تھی, اور اس کیمپ میں جو تھک جاتے تھے فوج ان کو آرام کرواتی تھی, زخمی کو جو ونڈیڈ ہو جاتے تھے ان کو مرہم لگایا کرتی تھی, باقاعدہ پانی پلایا کرتی تھی. اور جب لوگ جنگ احد سے جب بھاگنے لگے تو یہ وہ ہستی تھی جو بلند آواز سے کہہ رہی تھی, یہ واحد شخص تھی, ہستی تھی یہ اور ان کے شوہر جو نہیں بھاگے تھے, ان میں سے یہ لوگ بھی تھے, جو کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ, جو کفار مکہ جو آپ کو مارنے آئے تھے ان پر تو قتل ہے, ان کو تو مارنا چاہیے, مگر جو بھاگ رہے ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ کیسے آپ کے دوست ہیں کہ آئے تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے, مگر جب ضرورت پڑی تو آپ کو چھوڑ کر جانے لگے. ایک بہت بڑا درس دے رہی تھی اس اعتبار سے بھی کہ ایک عام خاتون ہو کر اگر جذبہ دل میں ہو تو اس طرح سے سامنے آ سکتی ہے. جی خانم, اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ کیمپ لگاتی تھی اور جو فوج میں مطلب جو جنگ سے تھک جاتے تھے ان کے لیے آرام کا انتظام کرتی تھی, تو مجھے لگتا ہے شاید جناب ام سلیم کی ہی دعاؤں کا نتیجہ ہوگی شاید جو آج شاید جو اربعین پہ لوگ جاتے ہیں اور ان کے لیے کیمپ کا اور یہ سب انتظامات کیے جاتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں اسلام سے اس کی جو ہے لنک جڑی ہوئی ہے, ہر ایک چیز کی جو ہماری تاریخوں میں موجود ہے, بس وہی سب کچھ آج ہوتا آ رہا ہے. ضرورت ہے ہمیں تاریخی اوراق الٹنے کی بس, کیونکہ ہم یہ سب چیزیں ابھی ہم یہ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں اربعین کے موقع پر, لیکن ابھی آپ نے بتایا جناب ام سلیم کے سلسلے سے کہ وہ یہ کارنامہ انجام دیا کرتی تھی اس وقت. خانم, اب یہ بتائیے ہمیں کہ جناب ام سلیم جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کر چکی تھی, تو اور کتنے اماموں کی زیارت انہیں نصیب ہوئی؟ انہوں نے ان کے ماشاء اللہ اللہ نے ان کو حیات دی تھی. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں بھی موجود تھی, امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھی, اور اس دنیا سے جب وہ رخصت ہوئی ہیں تو امام زین العابدین کے زمانے میں رخصت ہوئی.
یعنی وہ 4 اماموں کا سامنا کیا، بلکہ یوں کہہ دوں 6 معصومین کو انہوں نے دیکھا ہے. جی بالکل، رسول خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ اور 4 اماموں کی 4 اماموں کی زیارت کی انہوں نے تک موجود رہی ہیں وہ. جی. اچھا، یہ ساری باتیں جو ہم نے کی اب تک کے، جو ہمارا پروگرام ہوا، یہ اختتام پر ہے، لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جناب سلیم کے سلسلے سے کچھ اہم میسج ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے. تو آپ آج کچھ میسج دیں خود ہمارے ناظرین کو کہ جناب سلیم کی زندگی سے ہم کیا درس لے سکتے ہیں. جناب سلیم کے اس زندگی سے ہم بہت سے میسج تو لے سکتے ہیں، مگر ابھی فی الحال 2 میسج ایسا ہے جو بھی اس دنیا میں بہت ضرورت ہے اس حالات میں ہمیں اس کو اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے. فرسٹ آف آل کہ جناب سلیم جو تھی ایک نارمل خاتون تھی، مگر جب انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں. بالکل، جب ہم کچھ کریں گے تبھی لوگ یاد کریں گے، رائٹ. جیسے امام حسین کے زمانے میں اگر دیکھا جائے بہت شیعہ تھے، فالوورز بہت تھے ان کے، جی مگر آج بھی ہم یاد صرف 72 کو کرتے ہیں جی کیونکہ وہ سامنے آئے تھے، اس لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے. جی. اسی طرح بہت سے ہماری ماؤں کے لیے مجھے یہ میسج ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا انس بن مالک کو، اور تیار کرنے کے بعد ایک نبی کی خدمت میں پیش کرنا کہ آج سے یہ بچہ آپ کا ہے، ناٹ ایز اے اولاد، ایز اے خادم جو آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے لیے اپنی جان نثار کرے گا. جی. اور وہ بچہ کیونکہ قرآن میں بھی ذکر ہے جی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جیسا جس کا جو امام یہاں ہوگا وہی آخرت میں ہوگا. اگر دنیا ہی میں وہ رسول کی خدمت کر لیا، خاتم النبین کا اس نے خدمت کر لیا ہے، آخرت میں یقیناً خاتم النبین کے ساتھ ہوگا. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، پریزنٹ ماحول جو ہے یہ ہمارے امام زمانہ کا دور ہے. اس دور میں ہماری بہنوں کو ضرورت اس وقت اپنے بچوں کو آمادہ کریں کہ جب امام کا دور، جب امام کا سامنا ہو تو ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ کر پیش کریں مولا ہم نے آپ کے لیے اس کو تیار کیا ہے، تاکہ امام بھی جس طرح ہم اپنے امام کی جیسی تیاری کریں گے، ایسا نہیں کہ وہ آپ زمانے والے اس کو چھپا دیں آپ کی اچھائی کو. امام کی نظر میں ہر اچھائی رہتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کون فالوورز ان کے کس طرح کون سا کام انجام دے رہا ہے. سیکنڈ جو بہت ضروری ہے آج کے دور کے لیے، طلاق بہت آسانی سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اتنے آج کل وہی میں نے کیونکہ قرآن نے کہا نیک صالح دیکھنے کے لیے ہمارے لڑکے جو ہیں وہ گڈ لکنگ دیکھتے ہیں، لڑکیاں ویلدی دیکھتی ہیں. اور یہ ایک دیکھا ہوا منظر ہے میرے نظر کا کہ ایک بہت اچھی فیملی تھی، ہسبینڈ اینڈ وائف بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے. اچانک کسی ایک اس ہسبینڈ کا اچانک بزنس ڈاؤن فال ہوا، سب کچھ جو بھی مال دنیا تھا ختم ہو گیا. بیوی چھوڑ کر اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی یہ کہتے ہوئے کہ آفٹر آل آئی میرڈ وتھ ہم بیکاز اس کے پاس پیسے تھے. شوہر نے بہت انسسٹ کیا، بہت اصرار کیا، نہیں آئی. کچھ وقت گزر گیا، خداوند ہر ایک کو مہلت دیتا ہے. جی بالکل، ہر ایک کو دیتا ہے. بالکل. کچھ انسان اس پہ سنبھل جاتے ہیں، کچھ اور بگڑ جاتے ہیں. جی. وقت گزر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، چہرہ بگڑ گیا. بعد میں اسے احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہو گئی، معافی مانگا اس نے. شوہر نے کہا کہ تم نے مجھ سے شادی دولت کے لیے کیا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، تم نے چھوڑ دیا. میں نے تم سے شادی تمہارے لکس کے لیے کیا تھا، وہ ختم ہو گیا، تو لہٰذا رشتہ ختم. یعنی جو بھی قرآن اور اہل بیت سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے وہ اسی طرح سے گمراہ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے. وہ بہت ضروری ہے اہل بیت کی بتائی ہوئی بات پر عمل کریں، بہت ضروری. قرآن کو ضرور پڑھیں مگر سمجھ کر پڑھیں، تاکہ کوئی بھی ایک جملے سے، کوئی بھی ایک سینٹنس سے ہو سکتا ہے ہمیں ہدایت کا رستہ مل جائے. جی بالکل.
بالکل، بہت خوب، بہت پیارا میسیج. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم پوری طریقے سے عمل نہیں کر سکتے کیونکہ انسان تو خود ہی غلطیوں کا پتلا، یہ کہنا، یہ سب مشہور جو باتیں ہیں. لیکن میں اپنے ہر پروگرام میں یا کہیں زیادہ تر یہ ضرور کہتی ہوں کہ کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے، تو جس سے ہماری آنے والی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے، اور جو ہماری آنے والی نیو جنریشن ہے ہم اسے بھی صحیح سلیقے سکھا سکے، اہل بیت علیہم السلام کے قریب لا سکے، جیسا کہ جناب ام سلیم نے کیا. اور بہت ہی پیارا میسیج آپ نے آج ہمارے ناظرین کو دیا ہے. اور ہمارا سارا پروگرام جو ہے یہ ہم نے کیا اور یہ میں نے سنا، میں واقعی میں آپ کے جوابات سے کافی مطمئن ہوئی ہوں آج. شکریہ. اور جی آپ کا بھی میں بہت بہت شکریہ کرتی ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل کو دیتی ہیں اور اپنے علم سے ہمیں، ہمارے ناظرین کو مستفیض کرتی ہیں. تھینک یو. آپ کے تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ساتھ میں پورے ون چینل کے ٹیم کے میں شکر گزار ہوں، اور ساتھ میں اپنے ناظرین کے جنہوں نے اپنا ویلیوبل ٹائم ہمیں دیا اور اس میسیج کو سمجھنے کی کوشش کی. جی ناظرین، آج اپنا ایک اوپینین میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ جناب ام سلیم کی جو شخصیت ہے مجھے بہت پسند آئی ہے. تو یقین میں یہ رکھتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ شخصیت بہت پسند آئی ہوگی، تو اس لیے اپنے فیڈ بیک بھیجنا نہ بھولیے گا ہمیں winislam@gmail.com پر. تو اسی کے ساتھ اس خدمت گزار کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.